पार्ट 3 आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारवां। बूमा की उस खतरनाक हिकमत अमली ने हम सबको बचा लिया था, क्योंकि जैसे ही कश्ती मुड़ी थी उस वक्त हेलीकॉप्टर से गोलियों की बारिश शुरू हो गई थी और गोलियां पानी की सतह को चीरते हुए दरिया की तह में चली गईं। कॉप्टर काफी आगे जाकर ऊपर उठा और वापस आने के लिए फिजा में चक्कर काटने लगा। बूमा ने भी कश्ती को बड़ी फुर्ती से किनारे की तरफ घुमा लिया। इस मर्तबा वो कश्ती को पानी पर झुकी हुई दरख्तों की शाखों तक ले गया था। हेलीकॉप्टर मुड़कर गोलियां बरसाए बगैर खुश्की की तरफ चला गया। वो लोग शायद कश्ती को देख नहीं सके थे। बूमा ने कश्ती कुछ और आगे ले जाकर इंजन बंद कर दिया। कॉप्टर वापस आ रहा था और इस मर्तबा उसके नीचे सर्च लाइट जल रही थी। तेज रोशनी के दायरे ने खासे वसी इलाके को घेरे में ले रखा था। हमने अभी तक फायरिंग का जवाब नहीं दिया था, जिससे कॉप्टर वाले शायद ये समझे हों कि हमारे पास एम्यूनेशन खत्म हो चुका है। कॉप्टर हमारे सरों के ऊपर से गुजर गया। इस मर्तबा वो वापस मुड़ा तो काफी नीचे था। वो लोग दरिया के अंदर की तरफ किनारे के साथ साथ परवाज करते हुए हमें तलाश कर रहे थे। हमारी कश्ती झाड़ियों के अंदर और दरख्तों की शाखों के बिल्कुल नीचे थी। हम दम साधे अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। वो रहे उन झाड़ियों में, कॉप्टर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वापस मुड़ो, जल्दी करो। कॉप्टर हमसे चंद गज आगे निकल चुका था। मेरे जहन में फौरन ये ख्याल उभरा, अभी या कभी नहीं। मैंने चीखते हुए फायर खोल दिया। सोनिया और जानकी ने भी राइफलों के दहाने खोल दिए। बूमा भी राइफल संभाल चुका था और 4 ऑटोमेटिक राइफलें बैक वक्त चिंगाड़ रही थी। रोशनी की लकीरें बरकी कूंदों की तरह हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही थी और फिर ना जाने हम में से किसकी गोली कॉप्टर के फ्यूल टैंक में जा लगी। जोरदार धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर के परखचे उड़ गए। आग का बहुत बड़ा गोला हवा में तैरता हुआ दरिया के वस्त में जा गिरा। बूमा ने राइफल छोड़कर कश्ती का कंट्रोल व्हील संभाल लिया। उसने इंजन स्टार्ट किया और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कश्ती को हरकत में ले आया। कश्ती किनारों के करीब रहकर तेजी से लहरों पर उछलती हुई आगे बढ़ती रही। कई मील तक हम किनारे के साथ साथ सफर करते रहे। इस दौरान में किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं आई। ना तो किसी कश्ती ने हमारा ताक़ुब किया था और ना ही किसी और हेलीकॉप्टर ने। बूमा अब कश्ती को दरिया के वस्त में गहरे पानी में ले आया था और उसकी रफ्तार भी बढ़ा दी। वो गहरी नजरों से तारीकी में इधर उधर देख भी रहा था और फिर अचानक ही उसने हुर्रे का इतना जोरदार नारा लगाया कि मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। जानकी वगैरह भी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ बूमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। हम मौत की वादी से निकल आए हैं। डेंजर जोन बहुत पीछे रह गया है। वो पहाड़ी चोटी देख रहे हो ना? उसने बाएं तरफ इशारा किया, जहां बहुत दूर तारीकी में लिपटी हुई एक बुलंद पहाड़ी चोटी नजर आ रही थी। वो माउंट सेलोविन है, बर्मा का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला, जो मीलों दूर तक चला गया है। अब हमें गोल्डन ट्रायंगल की तरफ से कोई खतरा नहीं। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन मुझे इस बात पर हैरत जरूर थी कि जनरल खोराट ने हमारा पीछा कैसे छोड़ दिया था। हमने उसका जितना नुकसान किया था, उसके पेश नजर तो उसे दुनिया के आखिरी सिरे तक हमारा ताक़ुब करना चाहिए था। लेकिन कॉप्टर की तबाही के बाद हमारा पीछा करने की कोशिश नहीं की गई थी। कश्ती अब फिर किनारे के साथ साथ सफर करती रही। मैकांग उस खित्ते का सबसे बड़ा दरिया था, जो तिब्बत की बर्फपोश चोटियों से शुरू होकर सैकड़ों मील का फासला तय करता हुआ खलीज सयाम में जा गिरता था। ये दरिया कई मुल्कों के दरमियान सरहद का काम भी देता था। पहले लाओस और थाईलैंड, फिर लाओस और गोल्डन ट्रायंगल, और अब हम लाओस और बर्मा की सरहदों के दरमियान उस दरिया में सफर कर रहे थे। थाई की लाश कश्ती के फर्श पर रखी हुई थी। बूमा उस वक्त उस लाश के बारे में ही बात कर रहा था। उसकी बात गलत नहीं थी। हम थाई की लाश को साथ साथ लेकर नहीं फिर सकते थे। बूमा ने कश्ती का इंजन बंद कर दिया। कुछ दूर जाकर कश्ती रुक गई। हूफा ने अपने बैग में से एक चादर निकालकर बूमा की तरफ बढ़ा दी। मैंने और बूमा ने थाई की लाश को चादर में लपेटकर इस तरह गिरह लगा दी कि चादर खुल ना सके, और फिर हम दोनों ने लाश उठाकर बड़ी आहिस्तगी से पानी में उतार दी। कुछ देर तक सफेद चादर पानी की सतह पर नजर आती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता तह में गायब होती चली गई। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। माँ बाप के बाद चाचा प्रताप सिंह ने मुझे सहारा दिया था। वो ना रहा तो थाई आगे आ गई थी। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी और बिला आखिर आज वो अजीज हस्ती भी मुझसे बिछड़ गई। हर कोई अपने अपने अंदाज में थाई के लिए दुआ मांग रहा था। मुझे हिचकियां भरते देखकर जानकी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं बेख्तियार उससे लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। बूमा भी मेरा कंधा थपथपा रहा था। हम तकरीबन 15 मिनट तक वहां रुके रहे। बूमा ने बोट का इंजन स्टार्ट कर दिया और हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। रात बीत गई थी। पोप हट रही थी। दरिया के किनारे पर जंगल और पहाड़ियां वाज़ेह होने लगी थी। बूमा मुतजस्सिस नजरों से चारों तरफ देख रहा था। तकरीबन 1 घंटा मजीद सफर के बाद वो कश्ती को बर्मा की सरहद वाली साइड पर बिल्कुल किनारे पर ले आया। यहाँ छोटी छोटी चट्टानें थी। वो कश्ती को उन चट्टानों के अंदर एक तंग सी खाड़ी में लेता हुआ चला गया।
یہ کھاڑی آگے جا کر مزید تنگ ہو گئی تھی، جسے دونوں طرف سے جھکے ہوئے گنجان درختوں نے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ فضا سے اس کھاڑی کی موجودگی کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ ہم ٹھیک جگہ پہنچ گئے ہیں، بوما نے کہتے ہوئے انجن بند کر دیا۔ کشتی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی اور بالآخر رک گئی۔ بوما نے رسی کا آنکڑا ایک درخت کی جھکی ہوئی موٹی شاخ سے لپیٹ کر پھنسا دیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں سے آگے برما کا ایک سرحدی قصبہ ہے، کینگلاپ۔ ایک دو روز اس قصبے میں رکنے کے بعد ہم ریاست شان کی طرف سے ہوتے ہوئے منڈا اور وہاں سے آسام کی طرف نکل جائیں گے۔ آسام؟ یہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ آسام پہلے ایک آزاد ریاست ہوا کرتی تھی، لیکن پھر طاقت کے بلبوتے پر ہندوستان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ آسام کے باشندوں نے آج تک اس تسلط کو تسلیم نہیں کیا۔ یہاں ہندوستان کے خلاف آزادی کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ ناگا قبائل نے تو روز اول سے اعلان جنگ کا رکھا ہے۔ یہ واحد تحریک ہے جو 40 سال گزرنے کے بعد آج بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ کچھ خطے پر ان کا قبضہ ہے جسے ناگالینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ناگالینڈ کی مسلح مزاحمتی تحریک نے ہندوستان کو ناکو چانے چبا رکھے ہیں۔ تو تم آسام میں کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے کچھ عرصے آسام میں رہنے کے بعد ہم ہندوستان کے میدانی علاقوں کی طرف نکل جائیں۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تم لوگ اگر چاہو تو کوائی ریور کے راستے تھائی لینڈ کا رخ کر سکتے ہو۔ وہ راستہ تمہارے لیے بالکل محفوظ رہے گا۔ نہیں دوست، میری منزل اپنا ہندوستان ہے اور نہ تھائی لینڈ۔ کیا مطلب؟ تو پھر کہاں جانا چاہتے ہو تم؟ بوما نے مجھے گھورا۔ شاولن ٹیمپل، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سنا ہے وہاں مارشل آرٹس کے بہت بڑے بڑے نامی گرامی ماسٹرز موجود ہیں۔ میں اس فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ شاولن ٹیمپل کے بارے میں نے بینکاک میں بہت کچھ سنا تھا۔ شاولن ٹیمپل مارشل آرٹ سے لگاؤ رکھنے والے ہر شخص کا خواب تھا۔ مہاراج نے بھی کچھ عرصہ وہاں گزارا تھا۔ وہ مجھے شاولن ٹیمپل بھیجنا چاہتے تھے، لیکن میں دارا کے چکر میں کچھ ایسا الجھا تھا کہ اس کے علاوہ ہر بات ذہن سے نکل گئی تھی۔ کم کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ چیفانگ بھاگ نکلا تھا اور دارا کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ گولی کھا کر کھڈ میں گرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا یا زندہ بچ گیا تھا۔ ویسے میرے خیال میں دارا جیسے لوگ آسانی سے نہیں مرتے۔ اگر وہ زندہ بچ گیا تھا تو اس سے کہیں نہ کہیں آمنا سامنا ضرور ہوگا۔ شاولن ٹیمپل؟ لیکن وہاں پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ بوما نے میری طرف حیرت سے دیکھ کر کہا، اگر من میں لگن سچی ہونا تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے۔ بہتر ہے اس کٹھن سفر پر روانہ ہونے سے پہلے 1-2 دن ہمارے ساتھ کینگلاپ میں آرام کر لو، اس کے بعد تم روانہ ہو جانا۔ ٹھیک ہے بوما، میں تمہارا مشورہ مان سکتا ہوں۔ کشتی اس کھاڑی میں چھوڑ دی گئی اور ہم پہاڑیوں میں تنگ اور دشوار گزار راستوں پر چلنے لگے۔ یہ سرحدی علاقہ تھا، یہاں سیکیورٹی فورسز سے آمنا سامنا ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن بوما کے کہنے کے مطابق اس قسم کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس علاقے کے قبائلی بھی برما کی حکومت سے برسر پیکار تھے۔ یہاں کسی قبائلی گوریلا دستے سے آمنا سامنا تو ہو سکتا تھا، لیکن حکومت کی سیکیورٹی فورسز سے تصادم کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ کینگلاپ کوئی قصبہ نہیں، 40-50 گھروں پر مشتمل ایک قبائلی بستی تھی۔ ان لوگوں کا تعلق شان قبیلے سے تھا۔ یہ برما کا سب سے بڑا قبیلہ تھا اور یہی ان علاقوں میں حکومت سے برسر پیکار تھا۔ یہ قبائلی جنگجو ہی نہیں، بڑے مہمان نواز بھی تھے۔ پہلے تو ہمیں گھیرے میں لے لیا گیا اور بعد میں جب پتا چلا کہ ہم گولڈن ٹرائنگل سے فرار ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ قبیلے کے سردار کی عمر 60 سال سے کم نہیں تھی، لیکن اس کی صحت قابل رشک تھی۔ اس نے ہمارے لیے بہت بڑا جھونپڑا خالی کروا دیا اور ہمارے خاطر و مدارات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس وقت دھوپ نکل آئی تھی، ہم بری طرح تھکے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ کھا پی کر سو جائیں، لیکن سردار باتوں کے موڈ میں تھا۔ وہ ایک ہی نشست میں ہمارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لینا چاہتا تھا۔ بوما خود برما کا رہنے والا تھا۔ وہ سردار سے باتیں کرتا رہا اور میں چٹائی پر لیٹ کر سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ جانکی وغیرہ سو رہی تھی۔ بوما جھونپڑے میں نہیں تھا۔ میں کچھ دیر تک چٹائی پر لیٹا رہا، پھر اٹھ کر جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ سامنے ہی درختوں کے نیچے ایک چبوترے پر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں بوما بھی تھا اور قبیلے کا سردار بھی۔ مجھے جھونپڑے سے برآمد ہوتے دیکھ کر وہ لوگ بھی جلدی سے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ آؤ یہیں آ جاؤ، بوما نے اشارہ کیا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا چبوترے کے پاس پہنچ گیا۔ میرے لیے جگہ بنا دی گئی اور میں سردار کے قریب بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہاں مرد ہی نہیں 4-5 عورتیں بھی تھیں اور ان عورتوں کے جسموں پر لباس برائے نام ہی تھا۔ اس قبیلے کے لوگ بڑے مہمان نواز ثابت ہوئے تھے۔ ہماری خاطر مدارات میں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یہ اگرچہ غریب لوگ تھے، لیکن ہمارے آرام و طعام کا بہت خیال رکھے ہوئے تھے۔ ان کی معیشت کا دار و مدار کھیتی باڑی پر تھا۔ یہ پہاڑوں میں گھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے میدانوں کا سینہ چیر کر اناج پیدا کرتے۔ چاول ان کی بڑی فصل تھی۔ جو اناج ضرورت سے زیادہ ہوتا وہ قریبی شہر جا کر بیچ دیتے۔
جس سے ملنے والی رقم سے زندگی کی دیگر ضروریات کا سامان خرید لیا جاتا۔ اس قبیلے میں رہتے ہوئے 4 دن ہو گئے۔ اس دوران میں عجیب مصیبت میں گرفتار رہا۔ آبنوسی رنگت کی ننگ دھڑنگ عورتیں میرے ارد گرد گھومتی رہتی اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی۔ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں تھا ہی کچھ ایسا۔ 5 فٹ 8 انچ کے قریب قد، گوری چٹی رنگت اور کثرتی جسم۔ 2-3 عورتیں تو ایسی بھی تھیں جو میرے قریب آ کر میرے بازوؤں کے مسلز اور سینے کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھتی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھنے میں آتی تھی۔ ایسے ہی 1-2 مواقع پر جانکی نے بھی دیکھ لیا۔ یہ صورتحال یقیناً اسے پسند نہیں تھی۔ وہ ان عورتوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن مجھے یہ کہتی رہتی کہ ہمیں جلد از جلد یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ اس روز بھی شام کو اس نے مجھ سے یہی بات کہی تو میں گھور کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ یعنی میں اور تم، ہم دونوں؟ کیا سمجھتے ہو میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں گی؟ میری تو کوئی منزل نہیں ہے جانکی، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ اب شاید تم تھائی لینڈ تو جانا پسند نہ کرو، لیکن ایک بار تم نے بتایا تھا کہ تمہارے ہندوستان میں بھی بہت سے رشتہ دار موجود ہیں۔ تم اگر چاہو تو بوما وغیرہ کے ساتھ جا سکتی ہو، یہ لوگ بھی تو اسی طرف جا رہے ہیں۔ بہت خوب بھائی، تمہارا کام ہوگا تو تم مجھ سے جان چھڑا لینا چاہتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، تھائی کی طرح مجھے موت ہی تم سے جدا کر سکے گی۔ تم نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے جانکی، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، لیکن اب میں تم لوگوں کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، تم اپنے لیے پرسکون راستے کا انتخاب کر سکتی ہو۔ اگر تم نے میرے ساتھ جانے کی ضد کی تو سونیا کی تم فکر مت کرو، وہ بوما اور ہوفا کے ساتھ جا رہی ہے۔ دراصل اس کے ذہن میں یہ بات میں نے ہی بٹھائی تھی کہ ہمارے ساتھ رہ کر وہ اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ وہ اپنی ماں کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی تھی، سو لے چکی ہے۔ اس کا انتقام پورا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ مارے پھرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ہوفا کے ساتھ ہندوستان چلی جائے، وہاں اسے آسانی سے سیٹ ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ویسے بھی وہ ہوفا کے بچے سے بہت مانوس ہو چکی ہے اور وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے تمہاری بات مان لی؟ کیسے نہ مانتی؟ ہمارے ساتھ رہتی تو کباب میں ہڈی بنی رہتی۔ کیا بکواس ہے تم؟ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے تو ایسے محاورتاً کہہ دیا تھا۔ اس موقع پر شاید مجھے کچھ اور کہنا چاہیے تھا۔ تم نے وہی کہا جو تمہارے دل میں تھا، لیکن تم جانتی ہو۔ ہاں بھائی، بہت اچھی طرح جانتی ہوں، کوئی عورت بھی اپنی عزت کی اس طرح حفاظت نہیں کرتی ہوگی جس طرح تم۔ وہ بکواس کرتی رہی، لیکن میں اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میری بات بری لگی کیا؟ نہ جانے کیوں اس وقت تھائی کا خیال آ گیا تھا۔ تھائی؟ اسے تو ہم زندگی بھر نہیں بھول سکیں گے۔ تھائی کے تذکرے نے ہم دونوں کو اداس کر دیا۔ جانکی نے ٹھیک ہی کہا تھا، تھائی کو ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ اس رات ہم سردار کے جھونپڑے میں تھے۔ یہ اس بستی کا سب سے بڑا جھونپڑا تھا۔ سردار نے ہمیں خاص طور پر رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ اس دعوت میں قبیلے کا کوئی اور فرد شریک نہیں تھا سوائے سردار کے اپنے گھر والوں کے، اور سردار کے گھر والوں میں اس کی 3 عدد بیویاں اور 4 بیٹیاں شامل تھیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایک بھائی تھا جو اس سے عمر میں 10 سال چھوٹا تھا اور سردار کے مرنے کے بعد قبیلے کی سرداری کا دعوے دار تھا۔ بالفاظ دیگر اسے ولی عہد کہا جا سکتا تھا، لیکن اس دعوت میں وہ ولی عہد بھی شریک نہیں تھا۔ اور پھر اس دعوت میں ہی یہ طے ہوا تھا کہ بوما، ہوفا اور سونیا صبح سویرے منڈالے کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جہاں سے وہ آسام کی سرحد کی طرف نکل جائیں گے۔ کھانے کے بعد ہم دیر تک سردار کے جھونپڑے میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد میں اپنے جھونپڑے میں آیا اور چٹائی پر لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح 6 بجے ہمیں جگا دیا گیا۔ بوما وغیرہ روانگی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ہم بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملے۔ سونیا بھی مجھ سے لپٹ گئی۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں بھی تمہیں کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ اپنا خیال رکھنا اور ان دونوں کے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے یقین ہے تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل جائے گا۔ سونیا کو چھوڑ کر میں بوما کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 4 سال پہلے تم منڈالے سے ہی بھاگے تھے۔ وہاں کی پولیس تمہیں ابھی تک نہیں بھولی ہوگی۔ ہو سکتا ہے جنرل کھوراٹ نے وہاں بھی اطلاع اپنے تریاٹ کے ایجنٹوں کو تمہارے بارے میں دے دی ہو۔ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا بوما۔ یہ سب کچھ میرے ذہن میں ہے۔ ہم منڈالے کے بجائے موگوک کی طرف نکل جائیں گے اور وہاں سے اچھال کا رخ کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ ہم بستی سے نکل کر تقریباً آدھے میل دور تک ان کے ساتھ گئے۔ سردار نے اپنے قبیلے کے 2 آدمی ان کے ساتھ کر دیے تھے جو آسام کی سرحد تک ان کے ساتھ جاتے۔ بوما وغیرہ کے جانے کے بعد میں اس بستی میں کچھ اور وحشت سی محسوس کرنے لگا۔ ہمیں 2 دن یہاں اور رہنا پڑا اور وقت کاٹنا میرے لیے محال ہو گیا تھا۔ جانکی کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ ہم دونوں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے، لیکن سردار کی مرضی کے بغیر چلے جانا ممکن نہیں تھا۔ پچھلی رات ہم نے چوری چھپے بھاگنے کا پروگرام بھی بنا لیا، لیکن یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ اگر پکڑے گئے تو نہ جانے ہمارے ساتھ کے لوگ کیا سلوک کریں۔ ابھی تک تو ہمیں اپنا مہمان بنائے ہوئے تھے، بھاگنے کی صورت میں یہ کوئی غلط مطلب بھی اخذ کر سکتے تھے۔
اگلے روز میں نے خود سردار سے بات کی اور اس سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ سردار تو چند روز مزید ہمیں اپنا مہمان بنائے رکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے اصرار پر اس نے اگلے روز صبح ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ صبح ہم نے ناشتہ کیا اور سردار کے ساتھ باہر آ گئے۔ 2 آدمی ہمارے ساتھ جانے کو تیار تھے۔ جانکی نے بیگ کے اسٹرپ دونوں کندھوں میں ڈال کر پشت پر لاد لیا تھا اور اپنی رائفل بھی اٹھا لی تھی۔ میں نے بھی اپنی رائفل اٹھا کر کندھے پر لٹکا لی۔ ان دونوں آدمیوں نے تھیلوں میں کھانے پینے کا سامان اٹھا رکھا تھا۔ ایک تھیلے میں شاید کپڑے وغیرہ تھے۔ یہ دونوں آدمی سرحد کے اس پار میکانگ تک تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس سے آگے تمہاری اپنی ثوابدید پر منحصر ہے کہ تم لوگ اپنا سفر کس طرح جاری رکھتے ہو۔ اس تھیلے میں کچھ چیزیں ہیں۔ سردار نے قبائلی کے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ چیزیں دریائے میکانگ پار کرنے کے بعد تمہارے کام آئیں گی۔ سردار نے بڑی گرمجوشی سے ہم سے ہاتھ ملایا۔ ہم بستی سے نکل کر درختوں میں ایک کشادہ پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ دونوں قبائلی آگے تھے اور میں اور جانکی ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ ہم دوپہر تک بغیر رکے چلتے رہے۔ مسلسل بلندی کی طرف چلتے ہوئے ہمارے سانس بری طرح پھول گئے۔ جانکی کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی۔ ایک مرتبہ پتھروں پر پھسل کر لڑکھڑائی تو میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے ساتھ چلتی رہی۔ وہ دونوں قبائلی ہم سے تقریباً 20 گز آگے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن ایک مرتبہ گرتے ہوئے جانکی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تو وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگے۔ میں جانکی کا ہاتھ پکڑے کھینچتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ جانکی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ایک قبائلی ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے شان زبان میں کچھ کہا۔ اس کی زبان تو میرے پلے نہیں پڑی، لیکن مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ ہم لوگ ساگوان کے درختوں کے نیچے آ گئے تھے۔ جانکی ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹانگیں آگے کو پھیلا رکھی تھی اور تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ 15-20 منٹ بعد ایک قبائلی نے ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا۔ تلا ہوا خشک گوشت اور موٹی موٹی روٹیاں تھیں۔ ہم کئی گھنٹوں تک مسلسل چلتے رہے تھے۔ صبح کا کھایا پیا ہضم ہو چکا تھا۔ اس وقت بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ شکم سیر ہوتے ہی سستی داری ہونے لگی۔ جانکی تو باقاعدہ اونگنے لگی تھی۔ ہمیں یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں قبائلی اپنے بیگ سنبھال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کے پاس 303 کی پرانی رائفلیں تھیں۔ آج کے دور میں جہاں ذاتی حفاظت کے لیے بھی جدید ترین اسلحہ استعمال ہو رہا تھا، وہاں ان فرسودہ رائفلوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن بہرحال ان سے بھی گولی نکلتی تھی جو کسی انسان یا جانور کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ ہم بدستور بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ درخت اب کچھ کم ہو گئے تھے۔ سنگلاخ چٹانیں تھیں جو دھوپ سے تپ رہی تھیں۔ پسینے سے میرا لباس تر ہو رہا تھا۔ گردن اور پشت پر کیچوے سے رینگتے محسوس ہو رہے تھے۔ جانکی کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ وہ بار بار بے بس نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگتی، لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں بولتی۔ میں بھی اس کا ہاتھ پکڑے خاموشی سے اسے کھینچتا رہا۔ وہ قبائلی بڑے سخت جان تھے۔ لگتا تھا یہ کٹھن سفر ان پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہو رہا۔ وہ ہم دونوں سے آگے آگے چلتے رہے۔ البتہ وہ کبھی کبھی پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتے تھے۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو چلا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب کہیں پڑاؤ ڈالا جائے گا، لیکن وہ قبائلی چلتے رہے۔ ان میں سے ایک تو شان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا، البتہ دوسرا چینی اور تھائی بھی ملی جلی بول لیتا تھا۔ میں نے اسے رکنے کو کہا تو وہ آگے اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں نہیں، کچھ اور آگے جا کر رکیں گے، وہاں ایک مناسب جگہ ہے۔ اس کا کچھ آگے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ثابت ہوا۔ اس وقت گہرا اندھیرا ہو چکا تھا۔ چٹانوں کے درمیان گھری ہوئی وہ ہموار جگہ تھی۔ جانکی نے بیگ زمین پر رکھا اور اسے تکیہ بنا کر لیٹ گئی۔ وہ واقعی بہت تھک چکی تھی۔ میں بھی اس کے قریب ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کھانے میں وہی تلا ہوا خشک گوشت اور موٹی موٹی روٹیاں تھیں جو اس وقت تک سوکھ کر بھربھری سی ہو چکی تھیں۔ شدید بھوک میں یہ کھانا بھی کسی مرغن غذا سے زیادہ لذیذ ثابت ہوا۔ دونوں قبائلی ہم سے کافی دور جا کر بیٹھ گئے۔ وہ رات بڑی مشکل سے گزری تھی۔ دن میں دھوپ سے سنگلاخ چٹانیں تپ جانے سے گرمی ہو گئی تھی اور رات کو تیز اور ٹھنڈی ہوا نے سونے نہیں دیا۔ جانکی اگرچہ سو گئی تھی، لیکن بار بار وہ بھی اٹھتی رہی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ہمارے چاروں طرف چٹانیں تھیں جن سے ہوا کسی قدر رکی ہوئی تھی۔ اگر ہم کھلی جگہ پر ہوتے تو ٹھٹر کر ختم ہو جاتے۔ صبح دھوپ نکلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بلند پہاڑوں میں آڑے ترچھے راستوں پر سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ کوئی باقاعدہ راستہ بھی نہیں تھا۔ دوپہر کے لگ بھگ ہم رکے۔ آگے بہت ہی خطرناک راستہ تھا۔ ایک طرف بلند عمودی چٹان تھی اور دوسری طرف سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ، اور عمودی چٹان کے ساتھ وہ راستہ 4 فٹ سے زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ ہوا بھی بہت تیز تھی، کوئی معمولی سی لغزش موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ اس پولیس رات کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میرے پوچھنے پر اس قبائلی نے بتایا کہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو ہم 1 میل پیچھے جا کر وہ راستہ اختیار کرتے جو تقریباً 4000 فٹ کی بلندی تک چلا گیا تھا، لیکن اس کے دوسری طرف اترنے کے لیے ہمیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔
قبائلی نے بتایا کہ شان قبیلے کے لوگ چین کی سرحد پار کرنے کے لیے عام طور پر یہی راستہ استعمال کرتے ہیں۔ سرحد یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہم یہ راستہ پار کر کے چلتے رہیں تو شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے سرحد پر پہنچ سکتے ہیں، قبائلی نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس پولیس اور رات نما راستے پر ہم زندگی کی سرحد پار کر جائیں، جانکی بولی۔ ممکن ہے، لیکن ہمارے سامنے صرف ایک یہی راستہ ہے جانکی، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خودکشی کی کوشش کرنی ہی پڑے گی۔ مجبوری ہے۔ ہم نے وہیں پر پڑاؤ لے لیا۔ ایک قبائلی نے ہمارے سامنے کھانا لگا دیا۔ بھائی میرا تو کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، اس راستے کو دیکھ دیکھ کر ہی میرے سینے میں ہول سے اٹھ رہے ہیں۔ کھا لو، شاید یہ ہماری زندگی کا آخری کھانا ہو۔ میں نے اگرچہ یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن جانکی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میرے مجبور کرنے پر اس نے چند لقمے کھا لیے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ وہاں رکے رہے اور پھر اس پل پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہماری رائفلیں ان دونوں محافظوں نے لے کر اپنے کندھوں سے لٹکا لی تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ان رائفلوں کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ سب سے آگے وہ محافظ تھا جو ہماری زبان تھوڑی بہت سمجھتا تھا۔ اس کے تقریباً 10 فٹ پیچھے میں، میرے ساتھ جانکی اور اس سے 10-15 فٹ پیچھے دوسرا قبائلی تھا۔ تیز ہوا ہمیں آگے کو دھکے دے رہی تھی۔ ہم عمودی چٹان کے ساتھ چپکے ہوئے چل رہے تھے۔ چٹان پر جا بجا پتھر ابھرے ہوئے تھے اور ہم ان پتھروں پر ہاتھ جماتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ہماری پشت کھٹ کی طرف تھی اور ہم اس طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ آنکھیں بند رکھو اور چٹان کے ساتھ ساتھ چلتی رہو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، میں نے جانکی کو ہدایت کی۔ ہم قدم با قدم آگے بڑھتے رہے۔ ہوا بہت تیز تھی۔ اگر ہم نے چٹان کے ابھرے ہوئے پتھروں کا سہارا نہ لے رکھا ہوتا تو تیز ہوا ہمیں اٹھا کر پٹک دیتی۔ پولیس رات نمایاں راستہ تقریباً 150 فٹ طویل تھا۔ ہم تقریباً 100 فٹ کا فاصلہ طے کر چکے تھے اور پھر میرے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ مجھے سینے میں اپنا دل ڈوبتا سا محسوس ہونے لگا۔ آگے تقریباً 10 فٹ کا راستہ ایسا تھا جس کی چوڑائی 3 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ مجھے جانکی کی بات یاد آ گئی۔ ہم واقعی خودکشی کی کوشش کر رہے تھے۔ 3 فٹ چوڑے کارنس پر سفر کرنا واقعی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں چٹان سے چپکا کھڑا تھا۔ جانکی نے بھی ایک ہاتھ چٹان کے ایک پتھر پر جما رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میرا بازو گرفت میں لے رکھا تھا۔ میں اپنے آگے والے اس قبائلی کو دیکھتا رہا جو چٹان سے چپکا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اس پل سے گزر گیا تو میں نے جانکی کی طرف دیکھا۔ آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتی رہو، آنکھیں مت کھولنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویسے راستہ اتنا بھی خطرناک نہیں ہے، بس خوف کو دل سے نکال دو اور چٹان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہو۔ نہیں، میں آگے نہیں جا سکتی۔ ہمت سے کام لو جانکی، ہمارے سامنے صرف یہی ایک راستہ ہے، اب تو ہم واپس بھی نہیں جا سکتے۔ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، آنکھیں بند رکھو اور چٹان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہو۔ میں جانکی کا حوصلہ تو بڑھا رہا تھا لیکن میری اپنی ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے اس خوفناک راستے کا جائزہ لیا۔ چٹان کے ساتھ ساتھ تو تقریباً راستہ ہموار تھا، زیادہ اونچ نیچ نہیں تھی، البتہ جو 2-4 جگہوں پر چھوٹے چھوٹے پتھر ابھرے ہوئے تھے۔ کھڈ والے کنارے کی طرف کچھ ناہموار پتھر نظر آ رہے تھے، ان میں کچھ پتھر ایسے بھی تھے کہ کسی پر پاؤں پڑتا تو وہ اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیا۔ ہم 1-1 انچ کر کے آگے بڑھتے رہے۔ ہوا بری طرح ہمیں دھکیل رہی تھی۔ 6 فٹ کا یہ راستہ میلوں پر محیط ہو گیا تھا، لیکن بالآخر ہم نے یہ پولیس رات عبور کر ہی لیا۔ اس سے آگے کا راستہ تقریباً 6 فٹ چوڑا تھا۔ جانکی چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند رکھی تھی اور اب وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں اس قبائلی کی طرف دیکھ رہا تھا جو ہمارے بعد آ رہا تھا۔ وہ تقریباً آدھا راستہ طے کر چکا تھا۔ ہوا تیز تو تھی لیکن اچانک ہی اس نے جھکڑ کی صورت اختیار کر لی۔ مجھے دھکا سا لگا۔ میں اپنے آپ کو سنبھال کر بڑی پھرتی سے نیچے بیٹھ گیا۔ جانکی نے بھی اس جھکڑ کو محسوس کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور میری باہوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ دوسرا قبائلی بھی میرے قریب ہی بیٹھ چکا تھا اور وہ چیخ چیخ کر اپنے ساتھی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دوسرا قبائلی دونوں ہاتھ چٹان پر جمائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور پھر وہ رک گیا۔ اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل کی نال ایک پتھر کے ساتھ اٹک گئی۔ وہ کندھے کو ہلکے ہلکے جھٹکے دے کر رائفل کی نال ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے ہوا کے ایک زوردار جھونکے نے اسے اپنی جگہ سے ہلا دیا۔ ایک جھٹکے سے رائفل کی نال بھی اس جگہ سے ہٹ گئی۔ وہ قبائلی لڑکھڑا گیا۔ میرے قریب بیٹھا ہوا قبائلی چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ تیز ہوا نے اس قبائلی کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ وہ چٹان پر ہاتھ جمانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چٹان سے ٹکرانے والی ہوا نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کا پیر کنارے کے ایک پتھر پر پڑا۔ پتھر اکھڑ گیا۔ نیچے گرتے ہوئے اس نے ایک پتھر پر ہاتھ جمانے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر بھی اکھڑ گیا اور پھر وہ اچانک ہی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آخری چیخ بڑی خوفناک تھی۔
جو دیر تک پہاڑوں میں گونجتی رہی۔ جان کی چیخ سن کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ گرنے والے قبائلی کی چیخ دم توڑ گئی اور پھر یوں لگا جیسے اچانک ہی سناٹا چھا گیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، دوسرا قبائلی ذرا سا آگے جھکا کھڈ میں جھانک رہا تھا۔ میں نے جانکی کو اپنے آپ سے الگ کیا اور کسی چوپائی کی طرح آگے بڑھ کر نیچے جھانکنے لگا۔ سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں قبائلی کی لاش کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ ہم چند منٹ وہاں بیٹھے رہے۔ میرے اعصاب میں تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس حادثے نے ہم سب کو افسردہ کر دیا تھا۔ قبائلی پر اپنے ساتھی کی اندوناک موت کا زیادہ اثر ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے ہم اس کے سوگ میں وہاں بیٹھے تو نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ راستہ اگرچہ آگے بتدریج کشادہ ہوتا گیا تھا، لیکن میں اور جانکی اب بھی چٹان کے ساتھ چپکے ہوئے چل رہے تھے۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، ہوا کی تیزی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ سامنے سے ہوا کے جھکڑ ہمیں پیچھے دھکیل رہے تھے۔ ہم اس وقت دراصل ایک درے میں سے گزر رہے تھے اور اس درے میں ہوا کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے ہم اس درے میں سے باہر آ گئے اور ہوا کی تیزی میں بھی کمی آ گئی۔ آگے مسلسل ڈھلان تھی۔ جانکی میرے ساتھ چپکی ہوئی چل رہی تھی اور پھر میں ایک جگہ رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ قبائلی دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ قبائلی کہاں گیا؟ پیچھے رہ گیا ہوگا، یہیں رک کر انتظار کر لیتے ہیں۔ جانکی ایک پتھر کے سائے میں بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، مگر اس قبائلی کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہاں رہ گیا وہ۔ میں اس درے کے تہانے تک آ گیا، لیکن وہ قبائلی کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، لیکن میں اس کے سردار کا نام لے کر اسے پکارنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگا میری آواز سن کر آ جائے گا، لیکن نتیجہ کوئی نہ نکلا۔ نہ وہ قبائلی کہیں نظر آیا اور نہ کہیں سے اس کا جواب ملا۔ میری آواز پہاڑوں میں باز گشت پیدا کرتی رہی۔ یہاں ایسی کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں کسی حادثے کے بارے میں سوچا جا سکتا، البتہ 1-2 جگہوں پر دائیں بائیں تنگ سے راستے تھے۔ میں جانکی کے پاس واپس آ گیا۔ وہ پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ میں نے 1-2 آوازیں دی، تب بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ کیا ہوا؟ وہ بدحواس سی ہو گئی۔ وہ قبائلی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہمیں ان پہاڑوں میں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے؟ درے سے باہر آنے تک تو وہ ہمارے ساتھ ہی تھا۔ ڈھلان کی وجہ سے ہم تیز چلنے لگے اور وہ پیچھے رہ گیا۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ واپس نہ چلا گیا ہو۔ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو انتظار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ چٹانوں میں ادھر ادھر نکل گیا ہو اور میری آواز بھی اس تک نہ پہنچی ہو۔ میرا خیال ہے راستہ تو یہی ہے، اسے اس طرف آنا چاہیے۔ اور اگر وہ نہ آیا تو؟ ہم نہ تو راستے کے بارے میں کچھ جانتے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی چیز ہے۔ میرا مطلب کھانے کا سامان اور رائفل بھی اسی کے پاس ہے۔ اگر وہ واقعی چلا گیا تو ہم ان پہاڑوں میں بھٹکتے رہ جائیں گے اور بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے دیں گے۔ یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ کتنی بے بسی کی موت ہوگی وہ۔ ہم نے قدم قدم پر موت سے پنجہ لڑایا ہے، موت ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن ان پہاڑوں میں ایسی بے بسی کی موت؟ نہیں، میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتی وجدان۔ یہاں بھی موت کو مایوسی ہوگی۔ ہم تھوڑی دیر اس کا انتظار کرتے ہیں، پھر خود ہی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہیں یاد ہے اس نے کہا تھا کہ اگر ہم بغیر رکے چلتے رہیں تو شام تک چین کی سرحد پر پہنچ جائیں گے۔ یہ راستہ مسلسل نشیب کی طرف جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آگے کوئی بستی مل جائے۔ بات ہمت اور حوصلے کی ہے، اگر ہم حوصلہ ہار گئے نا تو زندگی ہار جائیں گے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ وہاں رکے۔ میں وقفے سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھ لیتا تھا، کبھی قبائلی کو پکارنے لگتا، لیکن مایوسی کے سوا ادھر کچھ حاصل نہ ہوا، اور بالآخر ہم اٹھ کر ان اونچے پہاڑوں میں نامعلوم منزل کی تلاش میں چل پڑے۔ یہ ایک کشادہ پگڈنڈی سی تھی اور لگتا تھا کہ یہ راستہ باقاعدگی سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کی تصدیق اس طرح بھی ہو گئی کہ ایک جگہ چٹان کے قریب راکھ، کوئلے اور جلی ہوئی لکڑیاں دکھائی دی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کسی پارٹی نے پڑاؤ ڈالا ہوگا۔ ایک چٹان کے گرد گھوم کر ہم رک گئے۔ سامنے نشیب میں بہت دور ایک سرسبز وادی نظر آ رہی تھی۔ اس سے ذرا پہلے ایک چمکتی ہوئی لکیر سی بھی دکھائی دی، اور میرے خیال میں وہ کوئی دریا تھا جس کا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ جانکی بری طرح تھک گئی تھی۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کم از کم 1 گھنٹہ باقی تھا، اور میں چاہتا تھا کہ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم اس دریا تک جا پہنچے، لیکن جانکی کی وجہ سے وہاں کچھ دیر رکنا پڑا۔ آدھا گھنٹہ مزید چلنے کے بعد ہمیں پھر رک جانا پڑا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور پہاڑوں میں اندھیرا بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ وہ وادی ابھی بھی ہم سے بہت دور تھی۔ اندھیرے میں پر پیچ اور نشیب و فراز والے راستے پر اترنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے ہم نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بالآخر چٹانوں میں کھو سی نظر آ گئی۔ یہ کھو زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن 2-3 آدمی آرام سے لیٹ سکتے تھے۔
اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں پہلے بھی لوگ ٹھہرتے رہے ہیں۔ یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔